अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपकी मेजबान सायरा मसूद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आगाज करेंगे त्याजन में जारी बड़े ही अहम समिट से। बात कर रही हूं एससीओ समिट 2025 की, जिसमें तकरीबन 20 ममालिक के सरबराह शरीक हैं। आज के मुश्तरका एलामिये में खित्ते के अहम मसाइल को उजागर किया गया है। बिलखसूस दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद करते हुए भारत को ढके छुपे अल्फाज में तंबीह की गई है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गजा में इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। मगर यह समिट और बहुत से से इंतहाई अहमियत का हामिल है। ग्लोबल वेस्ट की सारी नजरें इस समिट के ऊपर मज़कूर हैं। इसमें शरीक लीडर्स उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर खौज हो रहा है। और अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए यह समिट काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली अब यह डिस्कोर्स गर्दिश कर रहा है कि एक नया चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है। इसके इम्कानात कितने रोशन है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। सेकेंडली बात करेंगे गजा की, जहां पर अमेरिकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फलस्तीनियों के जबरी इनखला के बाद एक सियासी मकाम बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एक ऐसी सरजमीन जो कि फलस्तीनियों की है, जहां पर 60,000 शहीद फलस्तीनियों का खून बहा है। फलस्तीनी बच्चों की चीखों पुकार आज भी कानों में गूंजती है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का एक मनसूबा पहले भी मंजर आम पर आया था। दिस इज अनदर वन। इस पर अमल दरामद हो सकेगा ना या नहीं, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। आखिर में बात करेंगे सैलाब से जारी तबाहकारी की, जिसके माहिरीन दो वजूहात बता रहे हैं। एक तो ये कि मानसून की गैर मामूली बारिशें, दूसरा भारतीय आबी दहशतगर्दी। मानसून की बारिशें तो कुछ हद तक थम गई हैं, कम हो गई हैं, मगर भारत की आबी दहशतगर्दी अब भी जारी है और भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। रुख करते हैं त्याजन का, जहाँ पर एससीओ समिट जारी है। तकरीबन 20 ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पुतिन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड नरेंद्र मोदी। तो बुखारी साहब, इनकी प्रेजेंस, इतने ज़्यादा ममालिक की प्रेजेंस और वो भी चाइना में, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इस समिट को? देखिए, इसके इंपॉर्टेंट होने में तो कोई दो राय नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट और दुनिया के बहुत अहम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स वहाँ मौजूद थे जी। हमने इसको तीन तरह से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो ये कि हमने इस समिट से क्या पाया जी। दूसरा ये है कि अमेरिका से हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान को यहाँ से क्या मिला, और तीसरा ये है कि वो जिस ब्लॉक की बात आपने की है उसकी तरफ हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो एक इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका रीजनल एस्पेक्ट जी। है। तो शुरू करते हैं अपने घर से। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप छुपा नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनीथिंग विच इज़ ऑन द वीडियो लोगों ने देख लिया है, तो उसके बारे में तो किसी इबाम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जो पजीराई मिली है उसका आगाज़ हुआ वहाँ उनके लैंड करने से जी। जिस तरह का इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हुआ है, वहाँ किसी और हेड ऑफ स्टेट्स को वो इस्तकबाल नसीब नहीं हुआ। एक बात दैट शोज़ कि चाइना कंसिडर पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट। यस। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जो मौक़िफ़ लेके वहाँ गए थे, दो तीन आस्पेक्ट थे उसके। पहला आस्पेक्ट ये था दहशतगर्दी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भारत कह लें, अफ़गानिस्तान कह लें, या इन दोनों की कोलैबोरेशन कह लें, या इन दोनों की प्रॉक्सीज़ कह लें जी। उसके हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ पजीराई मिली है बल्कि एंडोर्स किया गया है। बात वहाँ पहलगाम की भी हुई, उस तरह जिस तरह हमने उसको कंडेम किया था, इसी तरह बाकी के लीडर्स ने उसको कंडेम किया कि यस, दहशतगर्दी कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है जी। लेकिन हमने जो अपना केस वहाँ यानी टेबल किया है, उसमें बाकायदा नाम लिए बगैर हमने रीजनल दो मुल्कों की बात की है, वेस्ट और ईस्ट में। ये मेरे ख्याल से एक 10वीं जमात के बच्चे के लिए भी समझना आसान है कि उसके एविडेंसेस तो बुखारी साहब हम पहले ही दे चुके थे। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी की कंडेमनेशन हुई है इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स जी। दूसरा ये कि हमने वहाँ पानी की बात की, जो हमारा लाइफ लाइन है, जो हमारी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसको तमाम ममालिक ने एंडोर्स किया है कि दिस इज़ द राइट ऑफ द कंट्रीज़ जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर होती हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, जो UN चार्टर है। यानी ये कोई कानून हमने नहीं घड़ा है, ये इंटरनेशनल लॉ है। बिल्कुल। तीसरी बात जो हमने वहाँ की वो ये थी कि हम इस वक्त सैलाब के यानी से मुतासर हैं और हमारा कसूर कोई नहीं है, कसूर किसी और का है, सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो जितने भी और सबसे बढ़ के जो हमारा मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से मैं तो ज़रूर दाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर को
in the words that he has condemned the Israeli as well as American جو نسل کشی کہہ لیجیے یا قتل و غارت کریے. میں اس کانفرنس کے اعلامیے سے اور میری اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ قصور صرف نیتن یاہو کا نہیں ہے. اگر نسل کشی ہے تب بھی, اگر قتل و غارت گری ہے تب بھی, اگر ناجائز قبضہ ہے تب بھی, تو امریکہ اور اسرائیل دونوں ذمہ دار ہیں, اور اسی اعتبار سے نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ جس بات تو ہم دوسرے سیگمنٹ میں کریں گے, لیکن کوئی ایسی پالیسی بتا دیجئے مجھے نیتن یاہو کی جس میں نسل کشی جینوسائیڈ سے لے کے کھلا قتل عام ہو, جس میں غیر قانونی قبضہ ہو, جس کو انڈورس نہیں کیا ٹرمپ نے جس نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ میں جنگیں بند کرانے کے لیے آیا ہوں, اس نے اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع کرائی. اس نے مذاکرات ہوتے ہوئے اسرائیل کو کہا کہ وہ غزہ پہ فل فلیجڈ حملہ کر دے. تو یہ دو جنگیں تو جناب موصوف نے خود کرائی ہیں, اس لیے وہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ اس کی کلی اس طرح سے کھل جاتی ہے کہ جہاں ایک جنگ آپ نے بند کرائی, ایران عراق کی جنگ بند ہوئی ہے نا, ایران اور اسرائیل کی, یوکرین بھی ابھی چل رہا ہے, اور غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے, تو کون سی جنگ بند ہوئی ہے جی. اینی وے, یہ ان کا چیلنج جو ہے وہ ان کی اپنی خوشنودی کے لیے یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن پوری دنیا اب اس سے اویئر ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کے فلسطین کے لوگوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک دن ان کو حساب دینا پڑے گا. بخاری صاحب, کچھ لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ اگر غزہ کی بات ہوگی یا اسرائیل کی مذمت کی بات ہوگی تو شاید انڈیا اعلامیے پر دستخط نہیں کرے گا, بٹ اے گڈ تھنگ از کہ انڈیا نے اس اعلامیے پر دستخط کیے. اب اس کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں نا مل کے یہ کیا تبدیلی ہے, یہ یو ٹرن کیسا ہے. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ جو کہ اس کا بہت بڑا اتحادی تھا, اس سے ہزیمت اٹھانے کے بعد, اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد, مودی کا خیال یہ ہے کہ وہ ایس یو سمٹ کے ذریعے, ایک تو ایس یو سمٹ میں گھس سکتا ہے, وہ تو وہاں آلریڈی ممبر ہے, لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے ایک بلاک بننے کی امریکہ کے خلاف, چائنا رشیا لیڈ, میں ذرا دونوں کو ایک سا کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں, اس میں شامل ہونے کی, کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں مزید کشیدگی آتی ہے تو ہندوستان کہاں جائے گا؟ رشیا اینڈ چائنا. اب رشیا اور چائنا میں جو پہلے مخاصمت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ دونوں اب امریکن امپیریلزم کے خلاف اکٹھے ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, ایک دفعہ پہلے بھی ایک بلاک بنانے کی کوشش ہوئی تھی جس کی ایک سمٹ میٹنگ ہونی تھی ملیشیا میں, یاد کریں آپ ریکال کریں, تو عمران خان صاحب جو ہیں ایز اے وزیر اعظم ملنے گئے تھے ٹرمپ سے, اور انہوں نے وہاں سے سیدھا جانا تھا ملیشیا اس میں شرکت کرنے کے لیے. تو ہی اناؤنس دیر, میں تو نہیں جا رہا, جس کے اوپر ملیشیا اتنا ناراض ہے. اس میں ملیشیا تھا, اس میں ٹرکی تھی, اس میں پاکستان تھا, اس میں انڈونیشیا تھا, اس میں بہت سارے ممالک تھے. تو یہ ایک کوشش پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن اب یہ اس کی ہم بڑی ایڈوانس شکل دیکھ رہے ہیں کہ 20 ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے ایک پیج پر تھے, جن میں مودی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. مودی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی جو ایس سی یو کی فارن منسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں وہ راجناتھ صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے. لاسٹ ایئر سر ایس سی یو میں گیا بھی نہیں تھا سمجھ میں, اس دفعہ بھائی کر کے گئے ہیں دستخط, بھاگ کے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اس کا اسپیکٹ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بخاری صاحب, ہم بات کریں کہ انڈیا کے لیے تو مجبوری تھی اس میں اس بلاک کا حصہ بننا, لیکن کیونکہ انڈیا کوڈ کا بھی پارٹ ہے جس کی سول پرپز از کنٹینمنٹ آف چائنا, تو پھر انڈیا کی پوزیشن کافی ایمبیگوس ہے. دیکھیے وہ آہستہ آہستہ جو امریکہ کی طرف سے پریشر بڑھے گا تو یہ اپنے آپشنز کھولتے جائیں گے. یہ اس ڈپلومیٹک ورڈ جو ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک دم آپ اپنے کارڈ نہیں کھولتے ہیں. دوسرا کیا کارڈ پتہ پھینکتا ہے اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنے کارڈ چیسٹ سے لگا کے دیکھ کے اس کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سمٹ نے اسرائیل اور امریکہ کا جو حملے تھے ایران پر, اس کو بھی شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کیا. نا دس اسپیکس لاؤڈر کہ یہ سمٹ کیا تھی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ انلیگل تھا, ناجائز تھا, انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی, انٹرنیشنل باؤنڈری کی وائلیشن تھی. یہ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ جو امپیکٹ ہے اس کانفرنس کا. آگے آ جائیے جناب. اس کا جو اعلامیہ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 3-4 باتیں بہت اہم ہیں.
ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل دہشت گردی کو کوئی بھی ملک جو سپورٹ کر رہا ہے اس کی آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن کی گئی ہے. ہم نے وہاں کانفرنس میں بتایا کہ جن ملکوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ہمارے پاس انڈینائبل ثبوت ہیں اس کے. وین یو سے انڈینائبل ثبوت تو یہ بڑا وزنی لفظ ہے. میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 5 کیپٹل جو ہیں بڑے جو ویٹو پاورز کے ہیں ان کے فارن آفیسز کو باقاعدہ ڈوسیئرز بھیجے ہوئے ہیں جس میں دستاویزی اور یہ ویڈیوز اور آڈیوز کے ثبوت موجود ہیں. کالیں جس طرح کی ہوئی ہیں, جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں, وہ سب ثبوت لگا کے ہم نے بھیجا ہوا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس آئے گا, مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہی ڈوسیئر تمام ارکان یونائٹڈ نیشن کے بیچ تقسیم کرنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی کھلی جہریت جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. تو میرے خیال سے اور اس میں بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی جو کرائے کی اور سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. تو شاید پھر یہ بات تو ایویڈنٹ ہے کہ ایویڈنٹلی سب کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے, تو پھر یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بھارت کی ہی اس کو ہی میسیجنگ کی جا رہی ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پورا بھارتی میڈیا کہ جی ہمارے مودی صاحب تو لوٹ لے کے لے آئے ہیں. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 باتیں میں اس حوالے سے اگر کروں تو صورتحال واضح ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمٹ کے ختم ہوتے ہی واپس چلے گئے ہیں, جبکہ 90% آف دا لیڈرز آر اسٹل دیئر ان تیانجن. کل وہ جائیں گے بیجنگ اور وہاں وہ اس پریڈ میں کو یعنی اس میں حصہ لیں گے جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. ایک بہت بڑا ایونٹ ہے وہ. تو وہاں بھی لفٹ نہیں کرائی گی مودی صاحب کو, واپس چلے گئے ہیں. اینی وے دوسری طرف آ جائیں جناب, کل ایک اور اہم دن ہے. پرائم منسٹر کی 1-on-1 میٹنگ ہے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن سے, اور 1-to-1 میٹنگ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ شی سے. That tells you how important we are. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں تمام بڑے لیڈرز کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہیں, اور اس میں جو پذیرائی اس کو میں نے کہا نا کہ ویڈیوز سے جو آنکھیں جو کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جس طرح کی فرینکنس ہم نے دیکھی, چاہے وہ مودی تھے, چاہے وہ اپنے پریزیڈنٹ شی تھے, the way he was received, اور دوسرے جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹس تھے ان کے ساتھ ان کی بہت ہی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں. آپ اس وقت میں ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس طرف میرا اشارہ ہے, اسکرین کے اوپر وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ جو 2 ملاقاتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں. جی بخاری صاحب, لیکن اس حوالے سے یہ بھی اسپیکولیٹ کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید اگر چائنا اور بھارت کی قربتیں بڑھتی جائیں گی تو پاکستان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چائنا کے فارن منسٹر ابھی حال ہی میں دورہ کر کے گئے ہیں اور واپسی پر وہ پاکستان آئے تھے, انہوں نے اس کے بارے میں اگر کوئی ابہام تھا تو اس کو کلیریفائی کر دیا تھا کہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان ہم کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. پاکستان از فور موسٹ ان چائناز فارن پالیسی. یہ ابہام وہ دور کر کے گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہندوستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات میں جو بٹرنس ہے وہ 1963 سے ہے, بارڈر ڈسپیوٹ ہے. اب وہاں جو ڈیم بن رہا ہے وہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے, اور وہ ڈیم بھی یعنی کیوں بنایا جا رہا ہے میں اگر یہاں بیٹھ کے تفصیل دوں گا اس کی تو بڑا وقت گزر جائے گا. اشارتاً یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں کہا گیا کہ ہم پانی روک دیں گے اور انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے وہ گئی, تو اس کے بعد ہی پلان کیا, اور چائنا نے اس صورت سے اس رفتار سے اس کے اوپر تعمیر شروع کی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی بغلے میں جا رہا ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں جی. پھر جناب اگلی بات یہ ہے کہ غزہ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات اور کی ہے, لیکن 2 باتیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فوری جنگ بندی کا زور دے کے کہا ہے کہ وہاں جو فوری جنگ بندی ہونی چاہیے, اور جو وہاں کے فلسطینی عوام ہیں ان تک امداد کی رسائی فی الفور ہونی چاہیے. دیکھیے انٹرنیشنل اوپینین بھی یہی کہہ رہی ہے, اور یہ ہیومن رائٹس کا تقاضا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. بخاری صاحب ایسی وہ بات کرتی ہے کلیکٹیو سیکیورٹی کی. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک, اب جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک چیز شاید جو مسنگ تھی کہ کشمیر کی کہیں بات نہیں کی گئی, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیا ساؤتھ ایشیا میں کلیکٹیو سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ جی یہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں گے, لیکن ٹیبل پر مذاکرات کی کبھی نہیں آتا ہے.
لیکن ہوا یہ کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس نے ہندوستان کے اس موقف کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اب یہ ایشو ہاٹ برن، اب یہ ایشو انٹرنیشنل جو کمیٹیز آف نیشن ہے ان کے سامنے بالکل اجاگر ہو کے سامنے آ گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے نیچے تک آ جائیں آپ، سبھی نے کہا، جن سے ہم نے بات کی، جن لوگوں نے ہم سے بات کی، کہ کشمیر حل ہوئے بغیر بھارت کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے موقف کی کشمیر پر اتنی بڑی پذیرائی ہے کہ غالباً اسی وجہ سے اس کو اس میں ضروری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل ہے، ہمارا موقف جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. جی بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سمٹ ہے ایس سی او کا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن اس کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ایک نیا گلوبل آرڈر کریٹ کر سکے، ایک ملٹی پولر ورلڈ، اور جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں ملٹی لیٹرلزم کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایس سی او اور برکس مل کر نیٹو اور یو ایس بلاک کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ 2-3 اہم چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ٹلٹ جو ہے وہ طے کریں گے آبادی کے اعتبار سے. جی اگر چائنا، پاکستان، انڈیا، رشیا اس کے اندر ہے تو باقیوں کا کیا حال ہے وہ تو آپ دیکھ لیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اٹس اے پاور گیم. جو ٹیرف لگا کے جو جنگ تجارتی شروع کی تھی اس نے، چائنا نے اس کو ایسا سبق پڑھا دیا ہے آلریڈی. ابھی تو آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا، انہوں نے وہ جو ریئر ارتھ ہے اس کی سپلائی بند کر دی ہے، تو امریکن انڈسٹری از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل، سو از انڈیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے لیورز ہیں کہ چائنا اپنی پوزیشن کو منوا بھی سکتا ہے اور ورلڈ پولیٹکس میں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. میرے خیال سے انڈر ٹرمپ امریکہ اپنا امیج، اپنی پاور وہ جو ہے اس کو لوز کر رہا ہے. بخاری صاحب another important thing is کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر نام لیے ایک مشترکہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے، مطلب انڈائریکٹلی میں تو اس کو اس طرح سے پرسیو کر رہی تھی کہ باقی کنٹریز کے ساتھ تو ہمارا ڈائیلاگ ہے، وہ بھارت کو میسج دے رہے تھے، گڈ ول میں میسج دے رہے تھے مذاکرات کے لیے. انٹرنیشنل فورمز پہ آپ بات چیت کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ took an initiative by saying کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، دیکھ لیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں ان سے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے. بہت دفعہ سر اس کی بات ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقف جو ہے یہ ڈپلومیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹس اے ویری جسٹیفائڈ، ویری ویلیویبل یعنی پوائنٹ آف ویو کہ آپ آئیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں. جو وہ بائی لیٹرلزم کی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آئیں تو صحیح، وہ تو آتے نہیں، انڈیا تو آتے نہیں، بیکاز انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ اٹ ہیز نو کیس. جی بخاری صاحب، اب چائنا کے کیونکہ تعلقات دونوں کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں یہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے چائنا ایز اے برج بٹوین دیز ٹو کنٹریز؟ دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ابھی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں اس طرح کی کانفرنسز سے، لیکن بعد میں اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. ایک اور چیز جو رہ جائے گی ہمیں ذکر کرنی وہ ہے کہ اسی فورم کے ساتھ سائڈ لائنز کے اوپر ایران کے پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی شامل تھے. دس اسپیکس اباؤٹ ہاؤ امپورٹنٹ از آر ریلیشن شپ ود ایران ناؤ. اس سے بھی امریکہ کو بہت تکلیف ہے، اس سے اسرائیل کو بھی بہت تکلیف ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے غزہ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو امن کا دائی اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں اور جنگیں بند کروانے آئے ہیں، وہ غزہ کے لوگوں کا وہاں سے جبری، ان کی ہی سرزمین سے جبری انخلا کروا کے وہاں پر ایک ریزورٹ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اس پلان کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے یہ کہہ کے کہ وہ امن کے پیس پرائز کے امیدوار ہیں، اور میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے ان کا نام تجویز کیا ہے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ ٹرمپ سے بڑا غاصب، ٹرمپ سے بڑا فلسطینیوں کا قاتل کوئی اور نہیں ہے. جی مودی ٹول ہے. اصل میں یہ امریکہ ہے جو کچھ کر رہا ہے. اصل میں جینوسائیڈ کا ذمہ دار امریکہ ہے. اصل میں اس قتل و غارت کا ذمہ دار ٹرمپ ہے. جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے اس اتنی کھلی چھٹی نہیں دی گئی تھی اسرائیل کو، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ،
یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میں اس کو سیاسی مرکز بناؤں گا، یہ آپ کے باپ کی زمین نہیں ہے، یہ آپ کے ابا حضور کی نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی زمین ہے. آپ ہوتے کون ہیں؟ Who are you to say کہ میں سیاسی بناؤں گا اس کو مرکز؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے بھی یہ بکواس ہم نے سنی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کچھ 6-7 مہینے پہلے بھی یہ تھا کہ ہم یہاں ریزورٹ بنا دیں گے، وہ فلسطینیوں کے حق کو یہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ کرے گی. یہ ساری، میں تو سمجھتا ہوں جو کچھ بھی نیتن یاہو کر رہا ہے وہ ٹرمپ اس سے کروا رہا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، آئی ایم ریڈی ٹو اسٹینڈ اینی ٹرائل. میں ثابت کر دوں گا کہ امریکہ جو ہے اس سب کچھ کے پیچھے ہے اور اتنا ہی قصوروار ہے جتنا نیتن یاہو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ کے تو آئے تھے میں جنگیں بند کراؤں گا. ابھی وہ دعویٰ کرتے میں نے 7 جنگیں بند کرا دی، پتہ نہیں کون سی کرائی. میں تو کہتا ہوں 2 شروع کرائی ہیں انہوں نے. یوکرین کی جنگ جو ہے وہ کبھی کبھی حملے ہوتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، تابڑ توڑ حملے ہونے لگ گئے جب سے موصوف نے کہا کہ میں جنگ بند کراؤں گا. جو مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ کے اندر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں، ان کے ہوتے ہوئے سیشن جاری تھا جب اس نے کہا کہ اسرائیل حملہ کر دے، اور انہوں نے آدھے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یہ کس طرف سے آگئے امن کے دائی جی؟ کوئی امن شمن کے دائی نہیں ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ریزسٹنس میں تیزی آئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے فوجی مارے گئے ہیں وہاں. آپ نے دیکھا کہ ریزرو فوجی اب دوبارہ کال کرنے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے. 2.5 سال ہو چلے ہیں اس قتل و غارت گری کو، لیکن ابھی تک ریزسٹنس موومنٹ اپنی جگہ موجود ہے. اور اصل جو بات ہے ان کا خیال یہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کا، کہ جب تک ایران کے ٹکڑے بکھرے نہیں ہوتے ہیں، یہ جو پروکسیز کہہ لیجیے آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، یا وہ تنظیمات جو جہاد لڑ رہی ہیں فلسطین کا، وہ کمزور نہیں ہوں گی. میں اس بات سے اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ کئی دہائیوں سے ایران نہ صرف ان کی فنڈنگ کر رہا ہے بلکہ ان کا، یعنی ان کے پیچھے کھڑا ہے. اسی لیے انہوں نے کوشش کی تھی ایک مل کے امریکہ اور اسرائیل نے کہ ایران کے اوپر حملہ کر کے کچھ تباہی مچا سکیں. لیکن جو سبق سیکھا ہے اسرائیل نے، وہ بھی میرے خیال سے اب دوبارہ ہمت نہیں کرے گا کبھی ایران سے پنگا کرنے کی. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اور وقار صاحب، آپ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے حملوں کی، اور اسرائیل جس طرح سے مغربی کنارے پہ قبضے کی بات کرے تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ایبسولیوٹلی. دیکھیے ان تمام ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیں پبلک اوپینین کتنی رفتار سے تیز ہو رہی ہے، اور انہی یعنی جلسوں اور جلوسوں کے پیش نظر فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو ایز اے ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. وہ 22 ستمبر کو جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ اس کا اعلان کر دیں گے. ٹرمپ نے اپنے نیتن یاہو نے کافی دھمکیاں دینے کی کوشش کی ان کو، لیکن کسی نے ایک نہیں سنی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، میں آپ کو اس کا نام بھی بتاتا جاؤں، جینوسائیڈ اسکالرز ایسوسی ایشن، انٹرنیشنل جینوسائیڈ اسکالرز ایسوسی ایشن، اس نے اس جینوسائیڈ کو، اس نسل کشی کو بڑے شدید الفاظ میں اس کو کنڈم کیا ہے، اور فوری طور پر جنگ بندی اور وہاں پر جو ہیومن ایڈ ہے اس کی رسائی کی بات کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ فلوٹیلا جس نے اسپین سے اور ٹیونس سے چلنا تھا، اس کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. اور وہی جو خاتون ہیں گریٹا تھنبرگ، وہ ایک مرتبہ پھر اس کی قیادت کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جو فلوٹیلا آیا تھا اس کے اوپر بھی وہ تھی، گرفتار بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود دوبارہ بیٹھ گئی ہیں. اور بہت سارے انٹرنیشنل فیم کے لوگ جو ہیں وہ اس فلوٹیلا کی کشتیوں کے اندر سوار ہوں گے. تو اسرائیل کو اب خیر منانی چاہیے. میں بتا رہا ہوں آپ سے، امریکہ کی متھ ٹوٹنے کا وقت قریب دکھائی دیتا ہے مجھے، اور یعنی یہ ہزیمت پہلی دفعہ نہیں ہوگی. جوتیاں کھا کے نکلا امریکہ ویتنام سے، جوتیاں کھا کے نکلا عراق سے، جوتیاں کھا کے نکلا افغانستان سے، جوتیاں کھا کے نکلے گا انشاءاللہ یہاں سے بھی، غزہ سے بھی. بالکل بخار صاحب، میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ نے جو باتیں کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. 24 گھنٹوں کے اندر 90 فلسطینی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. تو بخار صاحب، یہ جو بھی فلوٹیلا موومنٹ ہے یا انٹرنیشنل پبلک اوپینین اسرائیل کے اگینسٹ ہونا، اس کا شاید اس طرح سے آن گراؤنڈ سچویشن پر کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. مائٹ از رائٹ والی بات ہے. دیکھیے بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اثر نہ، اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن چونکہ اسرائیل غاصب ہے، چونکہ اس کی فورسز وہاں موجود ہیں، کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ بس میں اب یہ سارا صفایا کر دوں گا اور یہ پورا غزہ کیا پورا فلسطین میرا ہوگا، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لبنان سے، ٹیونس سے، شام سے، ایران سے
रेजिस्टेंस आएगी और ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं और बुखारी साहब जब तक शायद डोनाल्ड ट्रंप की उसको सपोर्ट इसराइल को मिलती रहेगी तब तक तो ये सारा कुछ जो है इसी तरह से जारी रहेगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा कि इन तमाम दोनों ममालिक की कोशिशों के बावजूद गजा का, वो कहते हैं ना कि एक मुनसिफ ऊपर भी बैठा हुआ है। जी बुखारी साहब, इंशाल्लाह हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि फ़लस्तीनियों का ये मसला जो है वो हल हो। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। बुखारी साहब, एक तरफ हम ये जो सैलाब के बायस पूरे मुल्क में तबाहकारी हुई है, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ये कुदरती आफत है, बारिशों गैर मामूली मानसून सीज़न देखा पाकिस्तान ने इस दफ़ा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय आबी दहशतगर्दी, जिस तरह से पानी को ऐसा वेपन भारत ने इस्तेमाल किया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैं समझती हूँ कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बुखारी साहब, अभी भी भारत बाज नहीं आ रहा, मजीद पानी छोड़े जाने का भी इम्कान है और उस हवाले से जैसे अभी आप मुझे मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि पहले से इन्फॉर्म फिर से नहीं किया गया। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो कुछ KPK में हुआ, जो कुछ नॉर्दर्न एरिया में हुआ, वो तो नेचुरल कैलेमिटी थी, वो तो उसका कोई तोड़ नहीं था जी। अलबत्ता हमने वहाँ जो गलतियाँ की हैं उससे अगर अब भी हम सीख जाएं तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की आबी दहशतगर्दी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जानबूझ के मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी बेहिसी, अपनी मुनाफकत, अपनी मुखासमत और अपनी बेगैरती जारी रखे हुए हैं। उनको पता है कि ये इतना पानी छोड़ने से आगे क्या होगा। अगर वो साल भर फ्लो ऑफ द रिवर जो है उसको जारी रखे तो ये नौबत कम आएगी, इसमें डेवस्टेशन कम होगी और हमारे लिए मैनेजेबल होगा। अगर वो हमें बर वक्त इतला दे दे 24 घंटे 48 घंटे पहले, और जहाँ जहाँ उसने इतला दी है, मैं पंजाब गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ बग़ैर किसी झिझक के कि वहाँ इंतज़ामात इन एंटीसिपेशन किए हुए थे। पहली मरतबा है कि हमें ये दिक्कत पेश नहीं आई कि जी वहाँ सैलाब आ गया, पहुँचे कैसे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहले से इंतज़ाम करके बैठी थी, टेंट्स लगाए हुए थे, मेडिकल कॉम्प्लेक्स यानी सेंटर वहाँ खुला हुआ था, वहाँ खुराक का इंतज़ाम। ये बहुत काबिल तहसीन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि इसी तरह का इंतज़ाम जो है वो सिंध के वज़ीर आला ने भी किया हुआ है, उनकी भी दाद देनी चाहिए, जो कि वो भी कह रहे हैं कि 8 लाख से 9 लाख तक का रेल आएगा, हम मैनेज कर लेंगे। दैट आई थिंक इज़ ए न्यू थिंग इन पाकिस्तान। मैं इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ये तो हो गया एक। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दरियाओं की सूरत हाल है वो डेंजरस है जी। और मुझे यूँ लग रहा है जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी ये स्पेल भी जारी रहेगा बारिशों का। दैट मीन्स कि बेट एरिया जो है वहाँ से मज़ीद पानी आएगा और हिंदुस्तान जो है वो जारी रखे हुए अपना वो अमल जो है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हमें इस साल के सैलाब से सीख के वो तमाम आबी रास्ते क्लियर करने चाहिए जहाँ पर अब आबादियाँ बस गई हैं या जहाँ पर किसी तरह की रेजिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सवात के बारे में किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा ये जो गैर ज़रूरी तौर पर ज़मीन पे कब्ज़े कर लेते हैं, पानी उसको माफ़ नहीं करता है। तो पानी ने कई जगह माफ़ नहीं किया, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन जगहों के। तो एक तो ये कि हमें इस तजर्बे से सीख के अगले साल के लिए बहुत बेहतर तैयारी करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है डैम्स बनाने की, इसमें दो जो है वो ऑप्शंस हमारे पास देखी जा रही हैं या अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये कि बड़े डैम्स बनाए जाएं, दूसरा ये कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं, छोटे छोटे रेजरवायर्स बनाए जाएं, जिसकी तरफ आज ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो इशारा बिल्कुल ठीक उसने इशारा किया है, क्योंकि पहले हमने एक बड़ा डैम बनाने की कोशिश की थी कालाबाग जिसका नाम था, और जिस तरह वो सियासत की नज़र हुआ है, जिस तरह लोगों ने अपने अपने यानी मालो ज़र के हसूल की खातिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ किया है, उसका एक सलूशन तो यही है कि छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं। बल्कि मैंने बताया था कि चाइना में तो नहरों के ऊपर छोटे छोटे टरबाइन लगा के, हमने भी ये तजर्बा किया नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, बहुत सारी नहरों पर और दरियाओं के ऊपर इस तरह की टरबाइन लगा के मकामी आबादी जो है उसको बिजली मुहैया की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वी शुड गो फॉर स्मॉलर डैम और उसको जहाँ जहाँ पॉसिबल हो बना लेना चाहिए। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुद गवर्नमेंट में और वो निशानदही कर रहे हैं कुछ ऐसे मसाइल की जिनमें मुझे लगता है कि बीइंग इन गवर्नमेंट उनको खुद को एक्शन लेना होगा, उनकी पार्टी को एक्शन लेना होगा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।